अस्सलाम वालेकुम जाने जहां में खुश आमदीद। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद एपिसोड 18। अच्छा बाजी जी, रब राखा। वो वही ख्वाजा सराओं वाला लहजा बनाकर बोलता, सलाम झाड़कर दुपट्टा मुंह पे डाले पलट गया और उसने जल्दी से डब्बा पर्स में रखा और पेशानी पे नमूदार पसीने के छोटे कतरों को टिश्यू से थपथपाया, खुद को कंपोज किया और हॉल की जानिब बढ़ गई। बारात का फंक्शन बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी भी शानदार शादी का होना चाहिए था। बकाए नूर बना हॉल, बेहतरीन सजावट, दुल्हन का कीमती डिजाइनर सूट और ज्वेलरी, महविश की ननियाली कजन्स के ग्रुप डांसेस और पुरतकल्लुफ ताम की इश्तिहा अंगेज खुशबू जो अभी खुला ही नहीं था। आज भी मर्द और खवातीन इकट्ठे ही थे, मगर यूं के आधे हॉल में मर्द और बाकी आधे की मेजों पे खवातीन बराजमा थी ताकि एक हद तक अलहदगीर रहे। उनकी फैमिली की किसी भी लड़की ने रक्स में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन महविश की कजन्स तो हर तरफ छाई रही। वो आज भी एक अलग थलग कोने वाली मेज पे बैठी रही और उसका दिल स्टेज पे जाकर मूवी बनवाने को तो कतन नहीं चाह रहा था। उस शरीफों के मुजरे ने तो उसे ऐसा एहसासे अदम तहफ़्फ़ुज़ बख्शा था कि वो किसी भी दूसरे के कैमरे या फिर मोबाइल में तस्वीर खींचवाने से एहतियात बरत रही थी। ये मूवीज और तस्वीर कहां कहां नहीं घूमती होंगी। उसने झुरझुरी लेकर सर झटका और इतने बड़े हॉल में तो कोई भी उसकी जाने मतवज्जा न था और वो वैसे भी उस मेज पे अकेली ही बैठी थी। उसने चंद लम्हे के लिए सोचा और फिर मेज पे रखे पर्स से वो डिब्बा निकाला और फानूस की चकाचौंध रोशनी में उलट पुलट कर देखने लगी। वो एक हाथ जितना लंबा और 5-5 इंच मोटा मुस्ततील डब्बा था। डब्बा ना तो बहुत भारी था ना ही बहुत हल्का। वो गहरी भूरी लकड़ी का बना हुआ था और उसके ढक्कन के अलहदा हो जाने की जगह पर 6 खाने बने हुए थे जिसके अंदर ए लिखा नजर आ रहा था। उसने एक ए पर उंगली रखकर नीचे को रगड़ा तो ए नीचे चला गया और बी सामने आ गया। वो उसे नीचे करती गई और उन 6 खानों में पूरी अंग्रेजी के हरूफ तहज्जी लिखे हुए थे। जैसे अमूमन ब्रीफ केसेस पर ऐसी स्ट्रिप्स लगी होती हैं जो 3 ज़ीरो पे खुल जाती हैं, वैसे उस बॉक्स को खोलने के लिए भी कोई 6 हरफी लफ्ज सामने लाना था। उसे याद आया कि पिंकी ने कहा था कि इसे खोलने का तरीका इसी डब्बे पे लिखा हुआ था, तो उसने डब्बे को उलट पुलट कर देखा और लहजे भर को तो ठिठकी। उसे ढक्कन की ऊपरी सतह पर कुछ खुदा हुआ नजर आया। वो चेहरा डब्बे पे झुकाए आंखें सुकेड़ कर उसे पढ़ने लगी तो वो बहुत बारीक अंग्रेजी में लिखा एक फिक्रा था। Into the same river no man can enter twice। एक ही दरिया में कोई शख्स 2 दफा नहीं उतर सकता। Into the same river no man can enter twice। उसने उलझन भरे अंदाज में वो फिक्रा दोहराया। क्या यही वो पहेली थी जिसका जिक्र पिंकी ने किया था? लेकिन ये कोई पहेली तो नहीं लगती थी। इसमें तो कोई सवाल भी ना था, बस एक सादा सा फिक्रा था। अस्सलाम वालेकुम हया। आवाज पे उसने करंट खाकर गर्दन उठाई और साथ ही गोद में रखे डिब्बे पे दुपट्टा डाला। सामने शहला खड़ी थी, स्याह अबाया के ऊपर सब स्कार्फ का निकाब उंगलियों से थामे, अपनी असली नर्म अंदाज में मुस्कुराते हुए। वालेकुम अस्सलाम शहला भाभी, कैसी हैं आप? आइए ना बैठें। वो जरा संभल कर उठी और जल्दी से डब्बा पर्स में डालकर उनसे गले मिली। मैं तो ठीक हूं, तुम सुनाओ? मुझे तो इल्म ही नहीं था कि तुम आई भी हो। वो रसान से कहती हुई साथ वाली कुर्सी पे जा बैठी। तो बस अभी फूफो फातिमा ने ही बताया कि तुम्हारी फ्रेंड, आई मीन रियली सॉरी फॉर हर। और डीजे के जिक्र पर तो उसके सीने में एक हुक सी उठी और वो फिर से अफसरदा हो गई। पता नहीं शहला भाभी, अल्लाह ताला की क्या मर्जी थी। मेरी तो एक ही दोस्त थी तुर्की में और वो मेरी तमाम दोस्तों से बढ़कर हो गई थी। बहुत दुआ की मैंने उसके लिए, मगर कोई भी दुआ कबूल नहीं हुई।
اور نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ اس کے لبوں پہ آ گیا تھا۔ اللہ تمہیں صبر دے گا، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ۔ شہلا نے اس کا ہاتھ نرمی سے دبایا۔ سبینہ آنٹی کا بیٹا بھی آیا ہے؟ جی وہ بھی ادھر ہی ہے۔ اس نے نگاہوں کا زاویہ موڑا تو شہلا نے تعقب میں دیکھا۔ اسٹیج کے قریب وہ سلیمان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا۔ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس اس کی مقناطیسی شخصیت بہت شاندار لگ رہی تھی، اور سلیمان صاحب اس کے شانے پہ ہاتھ رکھے کسی سے اس کا تعارف کروا رہے تھے، اور وہ دھیمے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ آج وہ اس کے ساتھ اتنے مطمئن اور مسرور لگ رہے تھے گویا روحیل ہی واپس آ گیا ہو۔ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ اور وہ لمحے بھر کو جھجکی اور اس نے کہا تھینکس۔ شہلا باجی ایک بات کہوں؟ آپ کی ساس نے آپ کی اتنی خوبصورت بری بنائی تھی، اور آج بھی آپ نے انہی میں سے کوئی سوٹ پہنا ہوگا نا؟ تو دیکھیں اس طرف تو عورتیں ہی ہیں، تو آپ کا عبایا، میرا مطلب ہے آپ کے کپڑے تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ وہ رک رک کر ہچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ داور بھائی کی مہندی پہ بھی اس نے بہت کھنکدار لہجے میں شہلا کو نقاب اتارنے کے لیے کہا تھا، لیکن آج اس کی آواز سے وہ کھنک ختم ہو گئی تھی۔ جواباً شہلا بہت تھکن سے مسکرائی تھی اور کہنے لگی، کیا فرق پڑتا ہے حیا؟ اتنے مردوں کو اپنے کپڑے دکھا کر مجھے کیا مل جائے گا؟ تو نقاب ہی اتار دیں۔ اس کا لہجہ بہت کمزور تھا۔ اس نے نقاب ڈھیلا بھی نہیں کیا اور حیا نے پھر کہا بھی نہیں، بلکہ اس سے کہا گیا ہی نہیں۔ وہ تو خود دل سے نہیں چاہتی تھی کہ شہلا نقاب اتار دے، وہ تو بس اس کا جواب سننا چاہ رہی تھی۔ اسے شریفوں کے مجرے کا وہ منظر اچھی طرح سے یاد تھا، جب سنہری اور چاندی کی محو رقص پریوں کے پیچھے کرسی پہ ترچھی ہو کر بیٹھی کسی آنٹی سے بات کرتی شہلا نظر آ رہی تھی، لیکن نقاب میں ہونے کے باعث اسے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ سو اس کے حصے میں وہ بدنامی نہیں آئی تھی جو ان دونوں کے نصیب میں آئی تھی۔ لیکن آج وہ اتنی پزمردگی اور تھکان سے کیوں مسکرائی تھی؟ یوں جیسے اس کا دل اندر تک زخمی ہو۔ وہ دکھ، وہ تھکن اور وہ زخمی نگاہیں وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ اور تبھی اسے کسی نے پکار لیا اور وہ اٹھ کر چلی گئی، مگر حیا کی نگاہیں کافی دور تک اس کا تعقب کرتی رہیں۔ پچھلی دفعہ اسے شہلا کو عبایا میں دیکھ کر عجیب کوفت بھرا احساس ہوا تھا، لیکن آج ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کی ان دکھ بھری آنکھوں میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ شہلا کو کیا غم تھا؟ اتنی اچھی فیملی میں شادی ہوئی ہے، اتنا اچھا ہینڈسم شوہر، امیر کبیر، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، پھر بھی اسے کیا دکھ تھا؟ اور پھر وہ سارا فنکشن یہی سوچی گئی۔ اینڈ دا سین از اوور۔ آدھی رات گئے اپنے کمرے میں بیٹھے وہ پھر سے اس ڈبے کو اب الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ جہان، ڈولی، پنکی، احمد، پاشا، مگر انگریزی میں یہ سارے نام 5 حرفی تھے۔ چھٹا حرف اسے نہیں ملتا تھا۔ وہ بار بار اس سطر کو پڑھے گئی، مگر کوئی حل اسے نظر نہیں آتا تھا۔ مگر وہ کون سا شخص تھا جس کے پاس ایسے ہر محنت طلب مسئلے کا حل ہوتا تھا؟ ہاں، وہ ڈبہ لیے باہر بھاگ کر گئی۔ جہان کچن میں کھڑا کاؤنٹر پہ گلاس رکھے پانی کی بوتل اس میں انڈیل رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے آئی اور باکس اس کے ساتھ رکھا۔ یہ مجھے کسی نے دیا ہے اور مجھے اس کا پاسورڈ نہیں معلوم، اسے کھول دو۔ وہ آواز پہ چونکا پھر بوتل رکھ کر ڈبہ اٹھایا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ذرا اچنبے سے اسے پلٹ کر دیکھنے لگا۔ جو بھی ہے تم اسے بس کسی طرح سے کھول دو۔ کھل جائے گا، نو پرابلم۔ وہ ڈھکن اور ڈبے کی بند دراز پہ انگلی پھیر کر کچھ محسوس کر رہا تھا۔ تم مجھے ایک بڑا چھرا اور ایک ہتھوڑا لا دو۔ اوفو، توڑنا نہیں ہے اسے، بلکہ تم تو رہنے ہی دو۔ اس نے خفگی سے ڈبہ اس کے ہاتھ سے واپس لے لیا۔
क्या हुआ, मैं खोल तो रहा था, 1 मिनट मुझे देखने तो दो। मैं खुद कर लूंगी, तुम रहने दो। तुम मेरे लिए ना कुछ भी नहीं करते। पता नहीं वो किस बात पे उससे खफा थी और वो बहुत ही झुंझला कर बोली, अच्छा फिर सोच लो, मैं तो अभी मामू के पास जा रहा था उन्हें तुम्हें दोबारा इस्तांबुल भेजने के लिए राजी करने। लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं करता। वो शाने उचकाकर पानी पीने लगा। सच? उसने बेयकीनी से पलकें झपकाई। तुम उन्हें मना सकते हो? मैं एक अच्छा शेफ और एक अच्छा मैकेनिक होने के साथ साथ एक अच्छा वकील भी हूं। ट्राई मी। वो ग्लास रखकर जरा सा मुस्कुरा दिया। अब्बा एक दफा अड़ जाए ना तो कभी फैसला नहीं बदलते। तुम उन्हें कैसे मनाओगे? वैसे तो तुम्हारा दोबारा इस्तांबुल जाना मेरे मफाद में तो कतन नहीं है, क्योंकि अब तुम हर टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने जाने के लिए मुझे ख्वार करोगी। मगर मुझे लगा कि तुम जाना चाहती हो, सो मैं मामू से बात करने ही जा रहा था और वो मान जाएंगे। बरवक कोनिया को कीनिया ना बनाता ना तो शायद वो कभी भी ना मानते। हाँ, इस्तांबुल तो बहुत महफूज शहर है और पाकिस्तान में तो रोज बम धमाके होते हैं, और पाकिस्तान में तो पता नहीं लोगों के पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद भी है या नहीं। वो जरा जल कर बोली और वो बिना कुछ कहे मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। और फिर अगला 1 घंटा वो किचन में कुर्सी पे बैठी बस रेहान का इंतजार करती रही। और बिलाखिर जब वो अब्बा के कमरे से निकला तो वो तेजी से उठी। क्या हुआ? पैकिंग कर लो, हम कल सुबह की फ्लाइट से वापस जा रहे हैं। वो धीमा सा मुस्कुराकर बोला, लेकिन हाँ, इस शर्त पे कि फिलहाल तो तुम हमारे साथ ही रहोगी, और बाद में जब तुम्हारी स्प्रिंग ब्रेक खत्म हो जाए तो बेशक चली जाना। सच? वो बेयकीनी और खुशगवार हैरत में घिरी उसे ही देख रही थी। एक तमानियत भरा एहसास उसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में लेने लगा था। अलबत्ता एक बात तो वो जानती थी, इस्तांबुल डीजे के बगैर कभी भी वैसा नहीं होगा जैसे पहले था। द सीन इज ओवर। अगला सीन शुरू होता है हाशिम और उसकी फैमिली से, जहां पे हाशिम अपनी बीवी से कुछ कह रहा होता है। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है ना? हाशिम ने बेयकीनी से अपनी बीवी को देखा जो बिस्तर के दूसरे किनारे पे बैठी उसे ही देख रही थी। उन दोनों के दरमियान हारिस आंखें बंद किए सो रहा था और उसका दायां हाथ हाशिम के हाथ में था। ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? वो जी भर कर कोफ्त का शिकार हुई। तुम पागल होगी और तुम्हारे हवास जवाब दे गए हैं। हैरत की जगह अब झंझलाहट ने ले ली थी। हवास तो तुम्हारे भी जवाब दे गए हैं। मैं तुम्हें एक सीधा सादा सा हल बता रही हूं इस मसले का। तुम रोज के 24 घंटे भी काम करो तो इस रकम के आधे लिरास भी इकट्ठे नहीं होंगे जो हमें हारिस की सर्जरी के लिए चाहिए। और ऐसे मत देखो मुझे। आखिर में वो खफा होकर बोली, अब्दुर्रहमान मुझे जान से मार देगा, वो उसकी लड़की है। और अब्दुर्रहमान को कौन बताएगा? वो तो महीना भर पहले ही इंडिया चला गया था ना, तुमने खुद ही मुझे बताया था। वो चमक कर बोली और नीम रोशन कमरे में सब्ज बल्ब की मध्यम रोशनी उसके चेहरे को अजीब सा तासुर दे रही थी। वो इंडिया गया, मर नहीं गया जिसे कभी पता नहीं चलेगा, और वो मुझे जान से मार देगा सलमा। तो फिर तुम अपनी जान संभाल कर बैठे रहो और हारिस को मरने के लिए छोड़ दो। गुस्से से कहती उठकर चादरें तह करने लगी वो। सलमा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब के वो कदरे तसब्सुब से बोला था। तो तुम क्या कर सकते हो और क्या किया है तुमने हारिस के लिए?
میرا بیٹا ہے وہ اور مجھے بھی بہت پیار ہے. اس نے سوتے ہوئے حارث پہ ایک نگاہ ڈالی. لیکن دیکھو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا. میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی. مجھے اس ڈربے میں لا کر پل پل مارنے سے پہلے تم نے سوچا. وہ چادر کا گولا بنا کر ایک طرف پھینکتی جا ریحانہ انداز میں اس کی طرف آئی. تم مرد ہو کر ڈرتے کیوں ہو؟ تم عبد الرحمن کو نہیں جانتی. میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اگر میرا بیٹا مر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار عبد الرحمن پاشا ہے. اگر وہ تمہیں تمہاری مطلوبہ رقم دے دیتا تو ہم کبھی یہ کرنے کا نہ سوچتے. کوئی کمی تو نہیں ہے نا اس کو پیسے کی، پھر بھی اس نے ہاتھ روک کر رکھا ہوا ہے. اب یا تو تم اس کا خیال کر لو یا پھر اپنے بیٹے کا. فیصلہ تمہارا ہے. سلمہ کے نقوش مدھم روشنی میں بھی بگڑے بگڑے دکھائی دے رہے تھے. ہاشم متذبذب سا اسے دیکھے گیا. وہ جو کہہ رہی تھی وہ اتنا مشکل بھی نہیں تھا، مگر خیر سین ہوا ختم. اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ حیات سلیمان ترکی پہنچ چکی ہیں اور وہ جہان کے ساتھ سیدھی اسی کے گھر آئی تھی. اور پھر کھانا کھا کر اس نے اجازت چاہی کیونکہ اس کا سارا سامان سبانجی کے ڈور میں ہی رکھا ہوا تھا اور جس افراتفری میں وہ گئی تھی سوائے چند چیزوں کے کچھ بھی اس نے نہیں اٹھایا تھا. اور پھپھو نے اصرار کیا کہ وہ چھٹیاں ختم ہونے تک اس کے پاس رک جائے، لیکن وہ کل آنے کا وعدہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی. اور پھپھو بھی ذرا خفا تھی اور کہنے لگی، ارے میں تو پھر کہوں گی کہ رک جاؤ. پھپھو میں کل آؤں گی نا، پرومس. اب چلتی ہوں. چلو ٹھیک ہے لیکن کل ضرور آنا. اور جہان ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا. اس کی آنکھیں اور ناک گلابی پڑ چکے تھے. سرد اور گرم علاقوں کے مابین سفر کا موسمی اثر تھا کہ استنبول پہنچتے پہنچتے اس کا فلو بخار میں بدل گیا تھا. چلو آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. ہاں صرف ٹاکسم تک چھوڑنا، آگے میں گورسل پکڑ لوں گی. میں سبانجی تک چھوڑ دوں گا، نو پرابلم. وہ چابی پکڑے جیکٹ پہنتے ہوئے بولا. نہیں، اس بخار میں تم سے 45 منٹ کی ڈرائیونگ کروائی تو 45 دن تک تم جتاتے رہو گے. اور ویسے بھی مجھ پہ تمہارے احسان بہت جمع ہو گئے ہیں تو اتنے سارے کیسے اتاروں گی؟ اس کے سامنے سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی. اتارنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ وہ ذرا سا مسکرا کر دروازے کی جانب بڑھ گیا اور وہ اس کی پشت کو دیکھے گئی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہان کا رویہ اس کے ساتھ نرم پڑتا جا رہا تھا. پاکستان میں بھی پہلے 2 دن تو وہ لا تعلق سا رہا، شاید اس لیے کہ دونوں کو ٹھیک سے بات کرنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا تھا. لیکن پھر اس نے خود ہی کچھ محسوس کیا تھا اور تبھی وہ خود آگے بڑھا اور ان کے درمیان کھڑی سرد دیوار اب گر رہی تھی. لیکن کیا وہ اس کے لیے وہ محسوس کرتا تھا جو وہ اس کے لیے کرتی تھی؟ کیا اسے ان کا وہ بھولا بسرا رشتہ یاد تھا جس کے متعلق اس گھر میں کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا؟ اور ابھی کچھ دن وہ اس کے گھر رہے گی تو ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کی تو وہ کوشش ضرور کرے گی. اس نے یہ سوچ لیا تھا. اور پھر ٹاکسم اسکوائر کا مجسمہ آزادی اسی طرح تھا جس طرح سے وہ اسے چھوڑ کر گئی تھی. مجسمے کے گرد گول چکر میں اگی گھاس پہ سرخ، سفید اور زرد ٹیولپس کھلے تھے اور ہر جگہ سالانہ ٹیولپ فیسٹیول کے پوسٹرز بھی لگے تھے جو ہر سال کی طرح اس موسم بہار میں بھی استنبول میں منعقد ہونا تھا. ٹیولپ کا پھول استنبول کا سمبل تھا، مگر ان کی دل فریب مہک میں ڈوبا ٹاکسم اسکوائر حیا کو خزاں آلود لگا تھا. وہ بہار اب وہاں نہیں تھی جیسے ڈی جے نہیں تھی. اور پھر جب وہ جانے لگی تو جہان نے اسے کہا، تم جا رہی ہو حالانکہ میں تو چاہتا تھا کہ تم کچھ دن ہمارے گھر پر ہی رہو. گاڑی روکتے ہوئے جہان نے چہرہ اس کی طرف موڑے بڑی ہی سنجیدگی سے کہا تھا، میں کل آ جاؤں گی مگر کل تک میں سبانجی، اپنا ڈورم بلاک، جھیل اور ہر جگہ میں اور ڈی جے اکٹھے گئے تھے ایک دفعہ پھر سے دیکھنا چاہتی ہوں.
अकेले, बिल्कुल अकेले, मैं उन बीते लम्हों में फिर से जीना चाहती हूँ। और जहान उससे कहने लगा, मत करो, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। बहुत तकलीफ सह ली मैंने, अब इससे ज्यादा तकलीफ मुझे नहीं मिल सकती, उसने भीगी आंख का कोना उंगली की नोक से साफ करते हुए कहा था। और उसने कुछ समझकर सर हिला दिया और कहा, ओके। और उसके चेहरे पे अभी तक नकाहत थी और वो वाकई बीमार लग रहा था। जहान चला गया और वो मुजस्समा आजादी के गिर्द उगी घास के करीब जा खड़ी हुई। वो घास का गोल क़िताए अराज़ी दरअसल यूं था जैसे कोई चिपटा रखा गोल सा सब्ज फूल हो जिसकी सब्ज पत्तियां बनी हो और हर दो पत्तियों के दरमियान एक सीधी रविश थी जो मुजस्समे तक ले जाती थी। यूं 4 गुजरगाहें मुजस्समे तक लेकर जाती थी। टॉक्सिम के फूल हर पत्थर और हर बादल पे जैसे यादें रकम थी। वो उसका और डीजे का 0 पॉइंट था, मेन स्टॉप। तकरीबन हर दूसरे ही रोज वो इधर आती थी और घुड़सल उन्हें यहीं जो उतारा करती थी और यहां से आगे वो अमूमन मेट्रो ट्रेन पकड़ लिया करती थी। और स्क्वायर का चप्पा चप्पा उन्हें याद था और डीजे के बगैर तो सब कुछ जैसे अधूरा था। और इस तरफ इस्तकलाल स्ट्रीट थी, वहां से तो की गई उनकी ढेरों शॉपिंग जो रायगां चली गई थी। इस्तकलाल स्ट्रीट आज भी वहीं थी, बहुत तवील और ना खत्म होने वाली, लेकिन शायद जिंदगी खत्म हो गई थी। और गुरसल की खिड़की के शीशे के पार वो बॉस्फोरस का अज़ीमुश्शान समंदर देख रही थी। वहां से एक फेरी गुजर रहा था और उसे याद था जब पहली दफा उन दोनों ने इसी जगह पुल पार करते हुए नीचे फेरी तैरता हुआ देखा था तो वो खुश और जोश से पागल हो गई थी। वो दोनों ही कभी बहरी जहाज में नहीं बैठी थी और सिर्फ उसे देखकर ही वो पुरजोश हो गई थी। फिर फेरी वहीं रह गया और जिंदगी खत्म हो गई। दोपहर की ठंडी ठंडी धूप से बांजी की अब दर दीवार पे फैली थी और डोर्म ब्लॉक तकरीबन वीरान पड़े थे। स्प्रिंग ब्रेक अभी खत्म नहीं हुई थी और स्टूडेंट अपने अपने टूर्स पे थे और उससे किसी को इत्तला देने का होश ही नहीं था। लेकिन पाकिस्तान रवानगी वाले दिन जाने हौले को किसने बताया और फिर सबके फोन आने लगे। मोत्सम, हुसैन, टॉली, सारा, लतीफ, अंजुम बाजी सब उसे बराबर फोन करते रहे थे, लेकिन वो सब यकीनन अभी वापस नहीं आए थे। वो अपने डोर्म ब्लॉक का गोल चक्कर खाती सीढ़ियां चढ़ने लगी। जब वो सिबांजी आई थी तो इन सीनों पे बर्फ जमी हुई थी और अब वो बर्फ बाहर ले गई थी। उसने गर्दन ऊपर उठाकर बैल्कनी के बल्ब को देखा और फिर उदासी से मुस्कुरा दी। कितना डर गए थे ना वो अपने पहले दिन जब ये बल्ब खुद ब खुद ही जल उठा था कि पता नहीं यहां कौन से जिन भूत हैं। अरे निकले हम वही ना, पाकिस्तान के पेंडू। हालांकि ये बताने पे कि ये टेक्नोलॉजी का करिश्मा है, डीजे उसके जाने के बाद कितनी ही देर अफसोस करती रही थी। उसने डोर्म का लॉक खोला। कमरा बिल्कुल सुनसान पड़ा था और साफ सुथरे बने हुए बिस्तर और मेज पर तरतीब से रखी चीजें और डीजे के बंक की मेज अलबत्ता खाली थी। उसकी सारी चीजें हया ने उसके भाई को पैक करके दे दी थी। अब वो खिड़की में आकर खड़ी हुई और स्लाइड खोली और फिर कहने लगी, गुड मॉर्निंग। उसने कुछ कहना चाहा था वाकई, लेकिन आवाज तो गले में अटक गई थी। आंसू ने उसका गला बंद कर दिया था। दूर कहीं किसी ब्लॉक से डीजे को जवाब देने वाले लड़के ने इतने दिन की गैर हाजिरी पे कुछ तो सोचा होगा ना, लेकिन शायद वो खुद भी स्प्रिंग ब्रेक पे हो। अब वो आएगा तो उसे कोई आवाज नहीं आएगी। उसे क्या मालूम कि अब सारी आवाजें खत्म हो गई थीं। गुड मॉर्निंग डीजे। उसने खिड़की में खड़े भीगी और बेहद मध्यम आवाज से डीजे को पुकारा था और आंसू उसकी पलकों से टूटकर चेहरे पर लुढ़क रहे थे, लेकिन जवाब नहीं आया था। अब तो जवाब कभी आना भी नहीं था।
وہ پلٹ کر اپنے بنک کی طرف آئی اور شانے سے پرس اتار کر اپنی میز پر رکھا اور پھر زپ کھول کر اندر سے لکڑی کا وہ چھوٹا سا ڈبہ نکالا، کیونکہ اب اسے جواب ڈھونڈنا تھا۔ او حیا، تم کب آئی؟ آواز پہ وہ چونک کر ابھی پلٹی اور کھلے دروازے میں معتصم کھڑا تھا۔ وہ راہداری سے گزرتے ہوئے سے دیکھ کر حیرت سے رکا تھا۔ آج ہی آئی ہوں، تم سب واپس آ گئے؟ اسے گویا طمانینت کا احساس ہوا تھا اور وہ ڈبہ ہاتھ میں لیے اس کی طرف آ گئی۔ نہیں، وہ سب تو ابھی کونیا میں ہی ہیں، مجھے بس ذرا کام تھا اس لیے آیا تھا۔ وہ دانستہ لمحے بھر کو رکا۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ خدیجہ اتنا اچانک کیسے ہوا۔ اللہ کی مرضی تھی معتصم، ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ بیری اینوریزم پھٹے تو ایسا ہی ہوتا ہے، اچانک سے انسان کولیپس کرتا ہے اور اچانک ہی مر جاتا ہے۔ بہت کم لوگوں کو چند روز قبل سر درد شروع ہوتا ہے اور ڈی جے کو بھی تو ہوا تھا، پھر سب ختم ہو گیا۔ ہاں، دوستوں کو کھونا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، اور وہ دونوں اسی طرح چوکھٹ پہ کھڑے تھے۔ میں تو تب سے یہی سوچ رہی ہوں معتصم کہ کیا زندگی اتنی غیر یقینی چیز ہے؟ ایک لمحے پہلے وہ میرے ساتھ تھی اور اگلے لمحے وہ نہیں تھی۔ موم بتی کے شعلے کی طرح بے ثبات زندگی جو ذرا سی پھونک سے بجھ جائے، لمحے بھر کا کھیل۔ یہی اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن ہے حیا، اور ہمیں اسے قبول تو کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ کیا کوئی پزل باکس ہے؟ اس کے ہاتھ میں پکڑے ڈبے کو دیکھ کر ذرا سا چونکا اور اس نے نہ سمجھی سے ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ چائنیز پزل باکس؟ یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ وہ ڈبہ الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کسی نے دیا ہے مگر میں اسے کھول نہیں پا رہی، کیا تم اسے کھول سکتے ہو؟ اس نے پر امید نگاہوں سے معتصم کو دیکھا۔ ہاں، میں دیکھتا ہوں، ٹھہرو۔ وہ اس کا اوپر نیچے سے جائزہ لینے لگا۔ یہ قدیم چائنیز باکس کی طرز پہ بنایا گیا اور اس کے اوپر عموماً کوئی پزل بنا ہوتا ہے جس کو سالو کرنے سے یہ کھلتا ہے، یا پھر کوئی 5 حرفی الفاظ لگانے سے۔ 1 منٹ۔ اسے جیسے کچھ نظر آیا تھا اور کہنے لگا کہ 5 نہیں، اس پہ تو 6 حروف ہیں۔ اس طرح کی چیزوں پہ ہمیشہ ویسے تو 5 ہی حروف ہوتے ہیں، لیکن شاید اس کا جواب کوئی خاص لفظ ہو جس پہ 6 حروف ہی پورے آتے ہوں۔ اور وہ بھی بے چینی سے بولی کہ اب یہ کھلے گا کیسے؟ یار، یہ تو جس نے دیا ہے اس کو ہی۔ اور پھر وہ رکا اور اوپر لکھی سطر پڑھنے لگا۔ ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 دفعہ نہیں اتر سکتا۔ حیا، کیا تمہارا واسطہ کسی سائیکو سے پڑ گیا ہے؟ یہ ایک پہیلی ہے اور اسے حل کرنا ہے، اور اس نے یہی کہا تھا کہ اسے صرف میں ہی حل کر سکتی ہوں، اور اگر اسے توڑا تو یہ میرے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ ہاں، یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ تم دماغ استعمال کرو۔ ویسے یہ فکرہ، وہ اسی سطر پہ انگلی پھیرتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا، یہ فکرہ مجھے کچھ سنا سنا لگ رہا ہے۔ شاید وہ جسے یاد کرنے لگا۔ اس دن جب ہم جیو انفارمیشن کی کلاس میں لکھ کر باتیں کر رہے تھے، تبھی شاید یہ پروفیسر نے بولا تھا۔ اچھا، لیکن نہیں، مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں ہے۔ پتہ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ انسان کی یادداشت چیزوں کو بہت ریلیٹ کرتی ہے، اور ہمیں ایک چیز کو دیکھ کر اس سے متعلقہ چیز یاد آ جاتی ہے، اور مجھے بھی اس کو دیکھ کر وہی کلاس یاد آئی ہے۔ خیر، جو بھی ہے، تم فکر نہ کرو، ہم اس کا کوئی حل نکال ہی لیں گے۔ ابھی تو میں کام سے جا رہا ہوں، دیر سے آؤں گا، اور تم دروازہ اچھی طرح لاک کر لینا۔ آج کل ڈرون بلاک تقریباً خالی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے یوں خیال کرنے پہ وہ زیر لب مسکرا دی۔
اور جب وہ چلا گیا تو اس نے واقعی کمرہ اچھی طرح سے لاک کر لیا۔ سیبانجی اتنی ویران تھی کہ اسے انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ٹاکسم سے یہاں آنے تک اسے مسلسل محسوس ہوتا رہا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے ہے۔ حالانکہ پیچھے مڑ کر دیکھنے پہ اسے سب کچھ معمول کے مطابق ہی نظر آتا تھا، مگر کچھ تو تھا جو اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ رات بہت دیر تک لیٹے لیٹے وہ پزل باکس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے انگوٹھے سے حروف تہجی کی سلائیڈ اوپر نیچے کرتی رہی۔ اس نے حروف کے کئی جوڑ بنائے لیکن وہ مقفل رہا۔ مقفل کہتے ہیں بند ہوئے ہوئے کو، لاکڈ۔ اسے نیند نے کب گھیرا اسے علم بھی نہیں ہوا اور پزل باکس اس کے گرد ایک طرف لڑک گیا۔ سرد، جامد اور مقفل، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ صبح وہ دیر سے اٹھی تھی اور ناشتہ کر کے رات والے شکن آلود لباس پہ ڈھیلا سا سویٹر پہنے اور بالوں کو جوڑے میں باندھتی وہ نیچے آ گئی۔ اس کا رخ یونیورسٹی میں فوٹو کاپیئر کی طرف تھا اور وہاں سے اس نے کچھ نوٹس کئی روز پہلے فوٹو سٹیٹ کروائے تھے اور انہیں اٹھانے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ اب صبح کی چمکیلی مگر ٹھنڈی ہوا سیبانجی کے سبزہ زار پہ بہہ رہی تھی۔ وہ فوٹو کاپیئر کے پاس آئی، اپنے نوٹس اٹھائے اور سیبانجی کے کارڈ سے ادائیگی کی اور پھر واپس جانے کے لیے بھی پلٹی ہی تھی کہ اسے میز پہ رکھا لاوارث سا رجسٹر نظر آیا۔ اسے رجسٹر جانا پہچانا ہی لگا تھا اور اس نے پہلا صفحہ پلٹا تو اس پہ بڑا بڑا ڈی جے لکھا تھا۔ اور ڈی جے، ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ ڈی جے کا نسیان، وہ ہمیشہ اپنا رجسٹر فوٹو کاپیئر پہ چھوڑ جایا کرتی تھی۔ اس نے رجسٹر اٹھا لیا، وہ اب اسی کا تھا۔ باقی چیزیں تو وہ ڈی جے کی فیملی کو پہلے ہی دے چکی تھی، مگر اب اس کی ایک یادگار سنبھالنے کا حق تو اسے بھی تھا۔ وہ باہر آ گئی تھی اور گھاس پہ بیٹھ کر ڈی جے کے رجسٹر کے صفحے وہ پلٹنے لگی۔ وہ اس کا رف رجسٹر تھا جسے وہ زیادہ تر لکھ لکھ کے باتیں کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی، اور ایسی باتیں عموماً وہ آخری صفحے پہ ہی لکھا کرتی تھی۔ اس نے آخری صفحہ پلٹا تو دھیرے سے مسکرا دی۔ اس روز جیو انفارمیشن سسٹم کی کلاس میں ان کی اور فلسطینیوں کی اسپرنگ بریک کی پلاننگ اس پہ لکھی ہوئی تھی، اور وہ بہت محبت سے ڈی جے کے لکھے ہوئے الفاظ پہ انگلی پھیرتی انہیں پڑھی جا رہی تھی جب ایک دم وہ رک گئی، کیونکہ رجسٹر کے اس آخری صفحے کے اوپر بڑا بڑا کر کے ڈی جے کی لکھائی میں لکھا تھا Into the same river no man can enter twice. Heraclitus 535 to 475 BC. ایک ہی دریا میں کوئی شخص دو بار نہیں اتر سکتا۔ ہیراکلیٹس 535 سے 475 قبل از مسیح۔ وہ بالکل شل سی سانس روکے اور حیرت سے اس سطر کو دیکھ رہی تھی۔ تو کیا یہ پزل باکس اسے ڈی جے نے بھیجا تھا؟ جب تک آپ اسے کھول پائیں گی وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے، یہ گونجا تھا اس کے کانوں میں، اور وہ رجسٹر کے لیے ایک دم سے اٹھ کر ڈورم کی طرف بھاگی۔ اب اسے معتصم کو ڈھونڈنا تھا، اور یہاں پہ یہ سین ہوا ختم۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ معتصم کے پاس ہی بیٹھی ہوتی ہے اور معتصم کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہیراکلیٹس یونانی فلسفی یاد آ گیا۔ معتصم نے وہ سطر پڑھتے ہوئے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ یہ ہیراکلیٹس کا ایک قول ہے، جیسے تم نے اس کے دوسرے اقوال بھی سنے ہوں گے۔ مثلاً وہ یاد کر کے بتانے لگا، کتے اسی پہ بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے ہوتے، یا انسان کا کردار اس کی تقدیر ہوتا ہے۔ وہ انگریزی کے چند مشہور اقوال اسے بتا رہا تھا، اور حیا نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور کہا ہاں بالکل، لیکن اس نے اس میں سے کوئی بھی قول سن نہیں رکھا تھا۔ تو ثابت ہوا کہ ہم اس پزل کے بالکل ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں، اور اس راستے پہ اس شخص نے یقیناً بریڈ کرمز تو گرائے ہی ہوں گے، اور اب ہمیں ایک ایک کر کے ہنسل اور گریٹل کے ان بریڈ کرمز کو چننا ہے۔
وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تبھی دور بیٹھی لائبریرین نے کتاب سے سر اٹھا کر اینک کے پیچھے سے ان کو ناگواری سے ٹوکا اور کہا شش، اور وہ دونوں اس وقت لائبریری میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ سوری میم، حیا نے گردن موڑ کر ایک معذرت خواہانہ مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی اور واپس پلٹی۔ اچھا تو اب کیا کرنا ہے؟ وہ دھیمی سرگوشی میں سے پوچھ رہی تھی۔ اگر اس نے ہراکلیتس کا ایک کال ڈبے کے اوپر لکھا ہے تو یقیناً اس کے کوڈ ورڈ کا تعلق کسی کال سے ہی ہوگا، یا پھر شاید ہراکلیتس کی ذات سے۔ رکو، میں 1 منٹ آیا۔ وہ اٹھا اور چند لمحے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں موٹی موٹی چند کتابیں اوپر نیچے پکڑ رکھی تھی۔ یہ رہا ہراکلیتس کا اعمال نامہ۔ اس نے دھپ کی آواز کے ساتھ کتابیں میز پہ رکھی اور لائبریرین نے چہرہ اٹھا کر اسے تلملا کر دیکھا۔ سوری، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا واپس کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں لاء کی اسٹوڈنٹ ہو کر فلسفی کی یہ اتنی وزنی کتابیں کیسے پڑھوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں ہراکلیتس کو گوگل کر لیتی ہوں۔ لیپ ٹاپ ادھر دکھاؤ۔ اس نے ساتھ رکھے معتصم کے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف گھمایا اور پیڈ پہ انگلیاں چلانے لگی۔ اوف، جب اتنے ڈھیر سارے نتیجے کھلے تو وہ بیزار سی ہو گئی۔ اسے جلدی سے کوئی جواب چاہیے تھا اور بس جلدی سے وہ باکس کھولنا تھا، لیکن اتنے لمبے لمبے ڈاکیومنٹس پڑھنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ ادھر لاؤ، میں پڑھ کر تمہیں پوائنٹس بنا کر دیتا ہوں، مین پوائنٹس۔ اس کی کوف دیکھ کر معتصم نے لیپ ٹاپ اپنی طرف گھمایا، پھر اسکرین پہ نگاہیں دوڑاتے ہوئے پڑھنے لگا۔ اچھا، ہراکلیتس کا تعلق ایشیا مائنر سے تھا، خاصا بدمزاج فلسفر تھا، اپنے علاقے میں چیف پریسٹ بھی رہا ہے اور بہت خاندانی بھی تھا۔ بڑے بڑے فلسفیوں کو خاصی حقارت سے دیکھا کرتا تھا اور اس کے خیال میں ہومر، جو کہ ایک آتھر تھا، اس کو بھرے چوک میں لے جا کر درے مارنے چاہیے، جبکہ ہیسیڈ، جو کہ ایک گریک پوئٹ تھا، وہ اتنا جاہل ہے کہ اسے دن اور رات کا فرق ہی نہیں پتا ہوتا۔ اور ہراکلیتس کے مشہور اقوال یہ ہیں: گدھے سونے پہ گھاس کو ترجیح دیتے ہیں، اور کتے ہر اس شخص پہ بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے، اور بس کر دو معتصم ورنہ میں تو پاگل ہی ہو جاؤں گی۔ اس نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ کی اسکرین ہاتھ سے دبا کر فولڈ کر دی اور معتصم ہنس دیا اور پھر اپنا موبائل نکالا۔ لطیف رات کو آ گیا تھا، اس کا ایک سائٹ کورس فلسفی ہے، اسی کو بلاتا ہوں۔ اور پھر لطیف کو ادھر آنے اور اس کو ساری بات سمجھنے میں 15 منٹ لگ گئے، اور اب وہ معتصم کے ساتھ والی نشست پہ بیٹھا سوچتے ہوئے اس پزل باکس کو دیکھ رہا تھا۔ ڈش تھا، مگر افغانستان میں پیدا ہونے کی وجہ سے لطیف کے نام پر اس کا نام رکھا گیا تھا، اور چونکہ اس کو پہلی خوراک ایک مسلمان نرس نے دی تھی، سو لطیف ذہنی اور اخلاقی طور پر ان فلسطینی لڑکوں جیسا ہی لگتا تھا۔ یار، میں تو ہراکلیتس نامہ سن کر تنگ آ چکی ہوں، اور اس کے یہ کتوں اور گدھوں اور حیا نے باکس کی طرف اشارہ کیا، دریاؤں والے اقوال میری سمجھ سے تو باہر ہیں۔ 1 منٹ، لطیف ذرا چونکا۔ وہ کتوں اور گدھوں والے اس کے اقوال ہوں گے، مگر یہ دریا والا صرف اس کا قول نہیں بلکہ اس کی مشہور زمانہ فلسفی ہے، فلکس فلسفی۔ تم نے سن تو رکھی ہوگی نا؟ نہیں، میں ہراکلیتس کا نام آج پہلی دفعہ سن رہی ہوں۔ فلسفی خاک پتہ ہوگی؟ تم نے، بلکہ ہر کسی نے فلسفی سن رکھی ہے۔ یہ محاورہ تو تم جانتی ہو نا کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور لطیف آگے ہو کر بتانے لگا۔ یہ محاورہ دراصل ہراکلیتس کی اسی فلسفی کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایک ہی دریا میں 2 دفعہ نہیں اتر سکتا، یعنی کہ جب انسان ایک دفعہ پانی میں قدم رکھ کر نکالتا ہے تو وہ پانی آگے بہہ جاتا ہے۔ پانی اور انسان دونوں ہر لمحہ تبدیل ہوتے ہیں۔ وہ دوبارہ جغرافیائی لحاظ سے تو اسی دریا میں قدم رکھتا ہے، لیکن نہ وہ خود ہی پہلے والا انسان ہوتا ہے اور نہ ہی وہ دریا پہلے والا ہوتا ہے۔ کچھ سمجھ آئی؟
ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے قطعاً سمجھ نہیں آئی تھی. نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئی. دیکھو، جب استنبول میں پہلے دن تم نے باسفورس کا سمندر دیکھا تھا تب وہ سمندر نہیں تھا جو تم نے کل دیکھا تھا. اب نہ تو تم وہ ہو اور نہ ہی سمندر وہ ہے. ہر چیز لمحہ بلمحہ بدل جاتی ہے. یہ ہے ہراکلیٹس کی فلسفی آف چینج. فلسفی آف چینج؟ حیا نے اس بات میں سر ہلاتے باکس اٹھایا. ہر تمہیں پتہ ہے چینج میں پورے 6 حروف ہوتے ہیں. او ہاں بالکل. معتصم نے ذرا جوش سے ڈیسک پہ ہاتھ مارا اور ادھر ادھر ٹیبلز پہ پڑھتے طلباء نے تو سر اٹھا کر بھی انہیں دیکھا. لاسٹ ٹائم ایکسچینج اسٹوڈنٹس. لائبریرین نے کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے انگلی اٹھا کر وارننگ دی اور معتصم نے فوراً سر جھکا لیا اور وہ دبے دبے جوش سے حروف کی سائڈ ذرا اوپر نیچے کر رہی تھی یہاں تک کہ اس نے پورا لفظ چینج لکھ دیا. اب یہ کھل جائے گا. لیکن پزل باکس تو جامد رہا. اس کا مطلب ہے کہ کوڈ کچھ ہو رہا ہے اور وہ کچھ ایسا ہے جسے صرف شاید تم ہی کھول سکتی ہو حیا. کچھ ایسا ہے جو صرف تمہیں معلوم ہوگا. اور پھر لطیف کچھ سوچ کر کہنے لگا کہ حیا تم ہراکلیٹس کی میٹا فزکس میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہو. فی الحال تو میں صرف ٹاکسم جانے میں ہی انٹرسٹڈ ہوں اور میرا خیال ہے کہ میں تیار ہو جاؤں. وہ ہار مانتے ہوئے باکس لیے اٹھ گئی. ہاں تو ہم نے بھی ٹاکسم میں جانا ہے اور ابھی گورسل نکلنے میں 1.5 گھنٹہ تو ہے. تم تیار ہو جاؤ، اکٹھے ہی چلتے ہیں. اور لکڑی کا وہ پزل باکس اس نے اپنے ڈورم کے لاکر میں رکھا اور پھر اپنے کپڑے کھنگالنے لگی. جس افراتفری میں وہ گئی تھی اسے کہاں یاد تھا کہ لانڈری کو کپڑے دیے ہی نہیں تھے. اور اس وقت واحد جو جوڑا استری شدہ ہینگر پہ لٹکا تھا وہ اس کا سیاہ فراک تھا جس کی اوپری پٹی سنہری سکوں سے بھری ہوئی تھی. وہی جوڑا جو وہ جہان کے استقلال اسٹریٹ میں دیے جانے والے ڈنر پہ پہن کر گئی تھی. اور فی الحال وہ پھپھو سے پہلے اپنی ان میزبان آنٹی کے گھر جا رہی تھی جنہوں نے پہلے روز ان کا کھانا کیا تھا. چونکہ وہ ایک طرح سے ڈی جے کے لیے ہی جا رہی تھی سو یہ کام والا فراک مناسب تو نہ تھا، لیکن وہ اوپر سیاہ کوٹ پہن لے گی تو کام چھپ جائے گا اور نیچے سے تو فراک ویسے بھی سادہ ہی تھا. یہ سوچ کر اس نے وہ پہن لیا اور پھر لباس بدل کر کیچر میں باندھے اس نے اپنے بال اور پھر اپنا سنہری کلچ میں پاکستانی سلم سا موبائل اس نے ڈالا. کلچ چھوٹا سا تھا تو اس میں ترک بھدا فون تو پورا نہیں آتا تھا، سو اس نے ترک فون کو کوٹ کی جیب میں رکھ دیا اور کلچ کی زنجیر کو ایک کندھے سے گزار کر دوسرے پہلو میں ڈال کر بڑی پن کے ساتھ فراک کی بیلٹ سے نتھی کر دیا. اور سنہری سکوں کے کام میں سنہری ستاروں والا پرس بالکل چھپ سا گیا تھا اور کم از کم اب کوئی اس کا پرس چھین تو نہیں سکتا تھا. مسز عبداللہ کا پتہ اس کے پاس تھا اور حالے سے ان کا نمبر لے کر ان کو فون بھی اس نے کر دیا تھا. جب سے وہ ترکی آئی تھی ان کے گھر پلٹ کر نہیں گئی تھی اور اب اسے لازمی جانا چاہیے تھا. اب وہ وہاں جا کر کیا کرنے والی ہے اور کس لیے جا رہی ہے وہ جانیں گے ہم اگلی ایپیسوڈ میں. اور یہ جو ریڈل باکس کا 6 ڈیجٹ کوڈ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا؟ فیڈ بیک اپنا ضرور دیجیے گا کامنٹ سیکشن میں. اگر اچھے لگے تو ویڈیو لائک بھی کر دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.